अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काली दुनिया हॉरर स्टोरीज़। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जिनकी जुनूनी मोहब्बत की दास्तान का आज हम 7वां और आखिरी हिस्सा सुनने जा रहे हैं। मैंने इसकी आंखें और आवाज़ भीगी हुई महसूस की थी। उसने मेरी बेटी मेरे बाजुओं में देते हुए शर्मिंदा लहजे में कहा, उस दिन वाली लड़की भी इसके साथ थी। मैंने अपनी बेटी को लेकर सीने से लगा लिया। चलो अब यहाँ कब तक खड़े उसे यूं ही देखते और ठंडी सांसें भरते रहोगे, घर नहीं चलना? उस लड़की ने पथराई हुई आवाज़ में करखत लहजे में बोला। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, मैंने उसे पुकारा, सुनो, मैंने भी तुमसे कुछ बात करनी है। एक पल के लिए मेरी बात सुनकर उन दोनों ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ हैरत से देखा। उस वक्त मोमिन घर पर नहीं था, मैं बिल्कुल तन्हा थी। एक बार तुमने यहाँ आने की मुझसे इजाज़त मांगी थी ना, तो मैंने इजाज़त इनकार में बदल दी थी। मगर आज मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी वो शर्त मान लोगे तो जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम आ सकते हो, मुझे देख सकते हो, बल्कि मुझसे मिल भी सकते हो। मैंने अपनी बेटी को बेड पे लिटाते हुए बड़ी नरमी से बोला, क्योंकि मेरी बेटी मेरे बाजुओं में खेलते खेलते सो चुकी थी। उस वक्त उसकी आंखों में हैरत थी। उसने पूछा, कैसी शर्त? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे यहाँ आने की इजाज़त दे दें कि मैं कभी कभार आपसे मिलने आ जाया करूँगा, आपको देख लिया करूं। इसकी आवाज़ में मैंने हल्की सी खुशी का अंसर महसूस किया। मेरी शर्त है कि तुम इस लड़की से शादी कर लो जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, तुम्हारी फ़िक्र करती है, तुम्हारी मोहब्बत में दम भरती है। मैंने उसके पास खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस लड़की ने सर उठाकर मेरी तरफ काफ़ी हैरत से देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए चमक पैदा हो गई, दूसरे ही लम्हे वो चमक मद्धम पड़ गई। ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो कि कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, उसके बावजूद भी तुम ऐसा चाहती हो? उसने मुझे देखते हुए काफ़ी हैरत से पूछा और 2 कदम चलकर मेरे और करीब आ खड़ा हो गया। हाँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। जितनी मोहब्बत तो मुझसे करते हो, मेरी फ़िक्र करती हो, ये शायद तुमसे कहीं ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारी फ़िक्र करती है। तुम मेरे तो नहीं हो सके, कम अज़ कम इसके तो हो ही जाओ। यही मोहब्बत का तकाज़ा है। मैंने काफ़ी नरमी से आवाज़ में कहा। ये तुम्हारी नफ़रत है या मोहब्बत से मोहब्बत? उसने मुझ पर नज़र डालते हुए बेकरारी से पूछा। नहीं, ये मेरा दिल पर मान है। अगर नफ़रत होती तो मैं तुझे कभी देखना भी पसंद नहीं करती। मैं चाहकर भी तुमसे नफ़रत नहीं कर सकती। मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। उन दोनों की आंखों में हैरत थी। मैंने सर उठाकर इस लड़की को देखा जो आंखों में हसरत और लबों पर तमसी सी मुस्कुराहट लिए मुझे देख रही थी। हाँ, नफ़रत तो मैं तुझसे कभी नहीं करती और न कभी कर सकी। मोहब्बत अपने शौहर से करती हूँ। तुमने कभी मेरी कोई बात रद्द नहीं की, तो ये बात भी मान लो और मुझे ना उम्मीद ना करो। मैंने फिर अपनी बात वहीं से जोड़ दी। आप इतना मान करती हैं मुझ पर? उसने हैरत भरे तासरात से मेरी तरफ देखते हुए कहा। तो मैंने भी फ़ौरन इकरार में हाँ सर हिला दिया। फिर फ़ौरन इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया। आपने जो भी कहा, मैंने आपकी हर बात मान ली। इस बार भी ऐसा ही होगा। उसने मेरी बात तेज़ी से काटी। मैं तुम्हारा मान इस बार भी नहीं तोड़ूंगा। ना मुझे इतनी सख्त है कि मैं तुम्हें उदास देख सकूं। उसने मोहब्बत 5 नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। उसकी आंखों में नमी थी, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। अगर मैं यही चाहती हूँ तो ये कड़वा घूंट भी पीने को तैयार हूँ। मैं ये शादी ज़रूर करूँगा।
اگر تمہاری اسی میں خوشی ہے تو میں تمہاری خوشی ضرور پوری کروں گا، میرا وعدہ ہے، میں یہ شادی کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے میں وہ کھڑی خوبصورت سی لڑکی دھیرے سے ہوئے چلتی میرے پاس آئی۔ کتنے ہی پل وہ مجھے ٹکٹکی باندھ کر گھورتی رہی۔ پھر کچھ توقف کے بعد اس نے بہت ہی دھیرے لہجے میں کہا، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ آپ نہیں جانتی کہ جو خوشی آج آپ نے میرے نام کی ہے اس کا احساس کتنا مسرور ہے، جس کو پانے کے لیے میں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اس نے پھر بھی پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا، اور آج آپ نے بس اتنا کہا اور وہ مان گیا۔ وہ آپ سے واقعی سچی محبت کرتا ہے، اور وہ بھی بے پناہ۔ میں کبھی اس سے آپ کا حوالہ نہیں دوں گی۔ آپ نے تو میری پوری زندگی سمارے سے کر دی، میں آپ کا یہ احسان کیسے بھول سکتی ہوں؟ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں۔ جو خوشی آپ نے مجھے دی ہے اس کے سامنے قیمتی سے قیمتی تحفہ بھی چھوٹا سا اور حقیر سا لگتا ہے۔ میرے سامنے تو ہیرے زیورات بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کے سامنے ایسا کیا رکھوں کہ اس کا معیار پورا ہو جائے۔ ابھی فی الحال میرے پاس یہ چھوٹا سا تحفہ ہے، آپ اسے قبول کر لیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ جب میری شادی ان سے ہو جائے گی تو میں آپ کے پاس واپس آؤں گی اور وہ چیز آپ کو انعام میں دے دوں گی جو اسد کی محبت کے شایان شان ہوگی۔ مجھے تو دنیا کی ہر چیز اس کی محبت سے آگے بہت حقیر سی لگتی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک سونے کا بڑا سا کنگن اور ہار تھا، اس نے وہی میرے ہاتھ میں پہنا دیا اور میرے طرف بڑھا دیا۔ ارے نہیں نہیں، مجھے اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تم مجھ پر ایک احسان کر دینا کہ اسے بہت خوش رکھنا، اسے کبھی کوئی غم نہ دینا۔ یہ محبت کا ٹھکرایا ہوا ہے، اس کی قدر کرنا، اسے اتنا پیار دینا کہ یہ مجھے بھول جائے۔ اسد جن کی میرے زندگی سے چلے جانے کی تصور سے بھی میری آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ آپ اس قدر فکر نہ کریں، میں اسے بہت خوش رکھوں گی۔ آخر وہ میری بچپن کی محبت ہے۔ وہ لڑکی سونے کا ہار میرے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے خود ہوا میں کہیں تحلیل ہو گئی۔ پھر بہت سارے سال گزر گئے، اسد جن ذات کبھی بھی واپس نہ آیا۔ یہ بات میں نے بہت محسوس کی۔ انسان بھی کتنا ناشکرا ہوتا ہے۔ جو چیز اس کی ملکیت ہوتی ہے تب اس چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی، جب وہ چیز اس سے چھن جائے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز کے لیے پھر روتا گڑگڑاتا ہے اور پھر تڑپتا ہے۔ میری کیفیت بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ جب وہ میرے پاس تھا تو مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا، دل چاہتا تھا یہ میری زندگی سے کہیں دور چلا جائے اور دفع ہو جائے۔ اور آج جب وہ چلا گیا تو میں اس کے لیے بہت پریشان اور بے چین تھی، تڑپ رہی تھی، گڑگڑا رہی تھی۔ مجھے اپنی کیفیت خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چاہے جانے کا بھی ایک خمار ہوتا ہے جو انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ چاہے آپ کسی کو پسند نہ کرتے ہوں، پر وہ کوئی جو بھی ہو آپ کو دل و جان سے چاہتا ہو اور یہ بات آپ کو بھی معلوم ہو تو یہ ضرور خمار ہی الگ مزہ دیتا ہے۔ اسے یہاں سے گئے 5-6 سال ہو گئے تھے۔ میں نے اسے پھر اپنے گھر میں محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دن اچانک میں اپنی بیٹی کے کپڑے لینے بازار گئی۔ ایک ٹرک والے نے میری بیٹی کو ٹکر مار دی۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ آپ یقین کریں میں بالکل جھوٹ نہیں کہہ رہی، جب میں نے دیکھا تو میری بیٹی صحیح سلامت کھڑی تھی اور ٹرک والے کا ٹرک الٹا پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اپنا منظر یاد آ گیا جب مجھے بھی ٹرک والے نے ٹکر ماری تھی، تب مجھے بھی تو کچھ نہیں ہوا تھا، پر وہ ڈرائیور آج مجھے اپنی بیٹی کو دیکھ کر احساس ہو رہا تھا۔ آج بھی میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے پرس کے سارے پیسے اپنی بیٹی کے اوپر سر پہ وار دوں، جیسے اس دن ایک لڑکے نے 1000 کا نوٹ مجھے دے کر کہا تھا
اسے خیرات کر دینا باجی۔ آج وہی منظر ایک بار پھر میں نے دہرایا۔ فرق بس اتنا تھا، کل میں تھی، آج میری بیٹی ہے۔ تب مجھے خاص احساس نہیں تھا، کیونکہ مجھے دیکھنے والے تب کوئی اور تھے اور محسوس کرنے والے بھی کوئی اور۔ آج وہی بھیانک واقعہ میرے لخت جگر کے ساتھ پیش آیا۔ آج دیکھنے والی بھی میں تھی اور محسوس کرنے والی بھی میں۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا، اگر اس لڑکے نے مجھے 1000 کا نوٹ دیا تھا تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، ایکسیڈنٹ بھی تو اتنا بھیانک تھا نا۔ اور جب میں اس ٹرک والے کے قریب گئی اور دیکھا تو اس بیچارے کا بھیجا ہی باہر آیا تھا۔ اس نے موقع پر ہی اپنا دم توڑ دیا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ اسد جنزاد کہیں نہ کہیں آس پاس موجود ضرور ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نظریں ادھر ادھر دوڑا رہی تھی کہ وہ سامنے کچھ فاصلے پر کھڑا میری بچی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ہائے، اس نے میری بیٹی کو دیکھ کر اس کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی بھی انکل کہتے ہوئے اس کی طرف بھاگ چلی تھی، جیسے برسوں سے شناسائی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر کافی میں حیران ہو گئی۔ جب یہ میری بیٹی کو لے گیا تھا تب وہ بہت چھوٹی سی تھی، زیادہ سے زیادہ 1 سال کے قریب ہوگی۔ اب وہ 7 سال کی ہو چکی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ میری بیٹی کو یاد تھا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس کے قریب آتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ در حقیقت مجھے خود اسے دیکھ کر انوکھی سی خوشی ہوئی تھی۔ بہت اچھا لگ رہا تھا اسے اپنے قریب دیکھ کر، جو میری بیٹی کو بازوؤں میں اٹھائے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کہاں جاؤ گی؟ اس کی آنکھوں میں دیپ روشن تھے۔ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت اور روشن تھیں کہ مجھے اپنی آنکھیں اسے دیکھتے ہی جھکانی پڑ گئیں، کیونکہ اتنی خوبصورت آنکھوں کو دیکھنا بھی میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی دراز پلکیں سایہ فگن تھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت اور روشن آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ آپ کا حکم تو مان لیا۔ کر لی تھی شادی میں نے اس سے جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ اس کی آواز میں گھنگروؤں کی چھنکار تھی۔ ارے واہ، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ خوشی محسوس کہ وہ میں واقعی مجھ سے کتنی سچی محبت کرتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی تھی، کیونکہ یہ میرا حکم تھا۔ وہ کیسے ٹال سکتا تھا؟ اور دوسری خوشی یہ کہ اس نے میرا مان رکھ لیا، میرا مان نہ توڑا، میری بات مان لی تھی۔ مجھے منزل نہ سہی پر اس لڑکی کو تو منزل مل گئی اور اس کے راستے آسان ہو گئے تھے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ اس نے اپنے سر کو اسباب میں ہلا دیا۔ خیال وہ اب بھی میری بیٹی انایا کے ساتھ ہی رہا تھا۔ انایا بھی اس سے چمٹی ہوئی تھی جیسے وہ برسوں سے اسے جانتی ہو۔ مجھے انابا کا انداز کچھ عجیب سا لگا۔ میرے ہوتے ہوئے وہ کسی کے پاس نہیں جاتی تھی اور آج وہ اس سے یوں گھل مل گئی تھی جیسے وہ اسے بہت ہی قریب سے جانتی ہو۔ انابا، نیچے آؤ، ہمیں کپڑے لینے جانا ہے، چلو۔ میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے اس نے اسد کو نہیں چھوڑا اور اسی کے ساتھ چمٹی رہی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ انابا، میں نے آپ سے کچھ کہا ہے، آپ کو سنا ہی نہیں دیتا؟ ماما نے کیا کہا آپ کو؟ آپ آ جائیں ماما، میں انکل کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے بس مجھے اتنا کہا اور مجھے اس پر بے حد غصہ آیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے بازوؤں سے لڑکھڑاتی ہوئی نیچے گری۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی کہ مجھے نہیں چلنا، مجھے انکل کے پاس رہنا ہے۔ آپ بچی پر غصہ نہ کریں، اسد نے مجھے بولا۔ آپ چلیں، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ستایا ہوا تھا تو مجھے بھی اس پر ترس آ گیا۔ میں خاموشی کے ساتھ اپنے گھر چل پڑی۔ میں نے کپڑے لینے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔
رات کو جب وہ میرے پہلو میں لیٹی موبائل سے کھیل رہی تھی تو مجھے اچانک صبح والا منظر یاد آ گیا، تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھ لیا، انایا جان، آپ ماما سے ناراض ہیں؟ اس نے بے اختیار اپنا منہ سر اٹھا کر مجھے حیرت سے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ میری جان، جو صبح انکل آپ کو ملے تھے، کیا آپ اس کو جانتی ہیں؟ میں نے اس کے ہاتھوں میں موبائل لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ماما، میں ان کو نہیں جانتی، پر کچھ مہینے پہلے جب آپ مجھے اسکول چھوڑنے جایا کرتی تھیں تب ان سے میری بات ہوئی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر جان، پھر کیا ہوا؟ میں نے مزید اس سے کچھ اگلوانا چاہتی تھی۔ ماما، پھر یہ انکل مجھ سے روز ملنے آتے تھے، جہاں بھی میں جاتی انکل پہلے سے وہاں موجود رہتے تھے، روز مجھے سیر کروانے لے جاتے، مجھے چاکلیٹ، چپس، ٹافیاں، بہت ساری چیزیں مجھے لے کر دیتے تھے۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر یہ اکثر ہونے لگا، وہ میری بیٹی کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگا۔ ایک دن اچانک وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے تکلیف سے کہا، تم چلے کیوں نہیں جاتے آخر؟ چلا تو گیا ہوں تمہاری زندگی سے، اس نے انتہائی کرب سے کہا۔ اس کے چہرے پر جو دکھ اور تکلیف کے اثرات تھے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گا، وعدہ کیا تھا نا میں نے، مگر میں نے ایک اور وعدہ بھی کیا تھا آپ سے، آپ کو نہ چھوڑنے کا۔ میں ان دنوں وعدوں پر عمل کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بھی نہیں آتا اور آپ کو کبھی چھوڑوں گا بھی نہیں۔ خدا کے لیے مجھے ان دونوں وعدوں پر قائم رہنے دیں، کہیں ایسا نہ ہو میں شادی والا وعدہ بھی بھول جاؤں۔ اس نے اتنا کہا اور وہاں سے تحلیل ہو گیا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ یہ سچی محبت کرنے والے جنات کبھی نہیں جاتے۔ یہ میرے سامنے آنے سے تو رک گیا، پر اس نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ میری بیٹی جوان ہو گئی تھی، اب بھی اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا۔ کبھی کبھار وہ مجھ سے ضرور ملنے آتا ہے۔ اس کے اپنے بچے بھی جوان ہو گئے تھے۔ ایک دن اس نے بتایا تھا اس سے کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے اور وہ بھی اب جوان ہو گئی ہے، پر اس کی محبت آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ ابھی بھی جب وہ میرے سامنے آئے تو ویسے ہی ٹھنڈی آہیں اور ٹھنڈی سانسیں بھرتا رہتا ہے، جیسے پہلے وہ جوانی میں لیتا تھا۔ جوان تو وہ اب بھی تھا، مجھ پر بڑھاپا آنا شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی نوجوان اور خوبصورت ویسا ہی لگتا تھا۔ روشن آنکھوں والا انتہائی خوبصورت لڑکا۔ میری ساس، میرا سسر اب اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اب اس گھر میں میرا شوہر اور میری بیٹی انابا اور میرا بیٹا افنان رہتے ہیں۔ اللہ نے مجھے ایک چاند سا بیٹا بھی دیا تھا جو آج ماشاءاللہ جوان ہو چکا ہے۔ اس نے اسد کو بھی دیکھا ہے، اس سے باتیں بھی کرتا ہے۔ میرا بیٹا افنان کہتا ہے، میں بابا اسد کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہوں۔ اسد میری بیٹی کے پاس ابھی بھی آتا ہے، وہ میری بیٹی کو بیٹی ہی بولتا ہے۔ میری بیٹی نے بھی ہمیشہ انہیں بہت پیار کیا ہے اور میری بیٹی نے اس کے سارے نئے نقش مجھے بتائے ہیں، جس کو سن کر میں بس مسکرا دیتی تھی۔ اب میں اسے کیسے بتاتی کہ وہ ابھی بھی تمہاری ماں سے بہت محبت کرتا ہے۔ محبت تو واقعی وہ بڑی مثالی اور لازوال کرتا تھا۔ وہ تو اب بھی مجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے جوانی میں۔ میں خود کو خوش نصیب سمجھوں یا بد نصیب؟ خوش نصیب اس لیے کہ وہ مجھے آج بھی شدت سے بہت چاہتا ہے، اور بد نصیب اس لیے کہ اس کی پاگل محبت نے مجھ سے بڑی قربانیاں مانگی تھیں۔ میری ماں، میرے بابا، انکل اور آخر میں میرے جیون ساتھی کو بھی اس نے چھیننے کی بہت کوشش کی تھی۔ کئی بار وہ اپنی بیٹی کو بھی میری بیٹی سے ملوانے لے آیا تھا۔ اس کی بیٹی بھی اسی کی طرح حسین، خوبصورت اور روشن آنکھوں والی تھی۔ اب میری عمر
68 سال ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ جوان اور بڑے سر روزگار بھی ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے میں لڑکیاں پسند کر رہی ہوں اور بیٹی کی شادی تو کچھ مہینوں کے بعد ہو جائے گی۔ میں نے اس کا رشتہ اپنے دیور کے بیٹے سے طے کر دیا ہے اور انشاءاللہ اب اس کی شادی کی ڈیٹ مقرر ہوگی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ایک جن کے محبت کی لازوال داستان؟